अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज दो अहम खबरों पर बात करेंगे और अहम खबरें जो हैं वो इमरान खान साहब से जुड़ी हैं और इमरान खान साहब का GHQ हमला केस में व्हाट्सएप ट्रायल चलाया जा रहा है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हैरान कुन समाअत हुई है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो कि उन्होंने अजीब ही किस्म की एक समाअत की और बड़ी हैरान कुन समाअत हुई है। और इस तरह की समाअत आज तक हमने नहीं सुना कि किसी की पर्सनल लाइफ में ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इस तरह दरख्वास्त लगाई गई है, और वो भी किसी ऐसे बंदे की जिसका ताल्लुक ना तो PTI से हो ना इमरान खान से हो। तो वो मामला क्या है उस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो आइनी दरख्वास्तें दायर की थी अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ, उन दरख्वास्तों का क्या बना, एतराज़ात के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी, तो वो क्या हकीकत है, क्या नई पेशरफ्त उसमें सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की केसेस की। तो अदील साहब, आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है और सोशल मीडिया पर उसके काफ़ी चर्चे हैं कि एक वकील साहब ने दरख्वास्त दायर की और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। ना सिर्फ मुकर्रर की बल्कि नोटिस भी जारी कर दिए हैं और रिकॉर्ड मंगवा लिया है। तो ये क्या सूरत हाल है, क्या ये किस किस्म की दरख्वास्त है? सर, वो एक बात अक्सर हम करते हैं कि अदालती निज़ाम का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तो ये वही जनाजा है जो निकल रहा है। और अब आप देख लें कि यहाँ पर बड़ी अहम किस्म की दरख्वास्तें आती हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये आईनी अदालतें हैं। बिल्कुल, उन दरख्वास्तों पर एतराज़ात लग जाते हैं, उन दरख्वास्तों को मुकर्रर नहीं किया जाता, मुख्तलिफ तावीलें पेश की जाती हैं। मगर इस तरह की फ्रिवलेस किस्म की जब लिटिगेशन की जाती है तो अदालतें उनको ना सिर्फ एंटरटेन करती हैं बल्कि उनके ऊपर बाकायदा ऑर्डर्स जारी कर देती हैं। तो ये मॉकरी ऑफ जस्टिस ही है। अब देखें, जो आज ये मुकदमा इमरान खान साहब की निजी जिंदगी से मुतालिक है, देखें मैंने इससे कबल टिरियान वाइट केस है या इद्दत केस है इमरान खान साहब का, ये दो ऐसे मुकदमात हैं जिनकी पर मैंने बात भी नहीं की। इवन व्लॉग्स के अंदर भी मैंने अवॉइड किया है। जहाँ तक बात है अदालती कार्रवाई, वो हम रिपोर्ट कर देते हैं, मगर जो मेरिट्स ऑफ द केस या डिटेलिंग में हम लोग कभी नहीं जाते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। और अब ये जो दरख्वास्त आई है, आप देखें, पहले तो एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं, वो दरख्वास्त दायर कर, बिल्कुल वकील आतिफ नाम के हैं, अमजद नाम के शायद कोई शहरी हैं जिनकी दरख्वास्त है। अब उनको भी कोई नहीं जानता, उनको किसी ने नहीं देखा, मालूम नहीं है वो उन्होंने दायर कैसे कर दी। बहरहाल उन्होंने दायर कर दी और वो बता रहे हैं जी कि हम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या फॉलोवर हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान के फॉलोवर तो बहुत सारे हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो मुस्कुरा भी रहे थे जब पूछ रहे थे कि जी आप कौन हैं, उन्होंने कहा जी फॉलोवर हैं। तो कहते हैं अच्छा इसका मतलब है कि आप मेंबर हैं PTI के। देखें बात ये है, ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं इनका भी एक माजी है। आप देखें, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वही जज हैं जिनके सामने जब टिरियान वाइट केस आया था, तो क्योंकि टिरियान वाइट जो इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर बताया जाता है कि साहबजादी हैं, उनको इस केस में फरीक नहीं थी, वो ना ही अदालत के सामने थी। तो इस बुनियाद पर फाजिल जज साहब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जिन्होंने आज ये नोटिस जारी किए हैं, उस वक्त ये कहा था कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है और बड़ा प्रेशर आया था, आपको याद होगा। बिल्कुल। और उस केस के फिर फैसले भी बड़े मुख्तलिफ आते रहे, आमिर फारूक साहब का भी बड़ा किरदार था, लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया था और इनके ऊपर बड़ी तारीफ हुई थी इनकी। लेकिन आज आप देखें कि उसके बाद फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त भी आया, नो डाउट। उन्होंने काफ़ी मुश्किलात सही और उनकी फैमिली ने भी सही। और फिर 6 जजेस ने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा तो ही वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी, और सबसे ज़्यादा जो फेस करने वाले थे म्यूज़िक वो ये थे। और उसकी बुनियाद भी इसी तरह का एक मुकदमा था जैसा आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, और उस वक्त उन्होंने एक स्टैंड लिया था और फिर बाद अज़ां उन्होंने वो जो राय थी अपनी तब्दील कर ली। अब जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो उस वक्त उनसे हुआ या उन्होंने जो फैसला किया उस वक्त नाकाबिल समाअत करार दिया टिरियन वाइट केस को, आज शायद उस गुनाह की तलाफी वो कर रहे हैं। इस मुकदमे को न सिर्फ अपने सामने मुकर्रर करके सुन के बल्कि नोटिस जारी करके। देखें, इस तरह की जो दरख्वास्तें होती हैं, आप भी कोर्ट्स को तवील अरसा से कवर कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा अरसा हो गया। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, जब इस तरह की कोई दरख्वास्त आती है तो अदालतें हमेशा हौसला शिकनी करती हैं ऐसी दरख्वास्तों की। ना सिर्फ हौसला शिकनी करती हैं बल्कि
بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں اس طرح کی درخواستیں دائر کر کے عدالتی وقت ضائع کرنے پر. لیکن یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ججز صاحبان کو بھی بڑی فرصت ہے, ان کے پاس بھی بڑا کھلا ٹائم ہے کہ اس طرح کی بہودہ قسم کی درخواستوں کو وہ انٹرٹین کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک درخواست یا تو عمران خان صاحب نے دی ہو, اب دیکھیں عمران خان صاحب ان کی اہلیہ ان کو ایشو ہی نہیں ہے, انہوں نے جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پر بھی اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی, اور یہ انتہائی نجی معاملہ ہے. ان کا ایک آیا تھا ڈیالہ جیل حکام کی جانب سے بھی ایک جواب جمع کرایا گیا تھا. پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء نے کچھ ماہ پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پر بات کرتے ہوئے کہ جی میاں بیوی کو ادھر ملاقات بھی نہیں کرنے دی جاتی. تو ڈیالہ جیل حکام نے بتایا کہ ہم نے اس حوالے سے خان صاحب سے بات بھی کی, تو خان صاحب خود بھی اس حوالے سے ہم سے نہیں کہنا چاہتے, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم سے اس حوالے سے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ لائف ہے. دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسٹیٹ آف افیئرز اس نہج تک پہنچ جائیں تو ہمیں صلح کر لینی چاہیے نا. ہم کیوں کر اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اب ہم ذاتی نوعیت کے اٹیکس کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر عدالتیں اپنا کندھا دے رہی ہیں. دیکھیں جنہوں نے کروایا ہے, جنہوں نے کیا, ہم ان پر نہیں جاتے, بالکل انہوں نے کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. مگر جو عدالتیں ہیں دیکھیں انہیں تو اپنی سینکٹیٹی کو بحال رکھنا ہے نا. آپ کے پاس بھلے ہی کچھ نہیں بچا, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, بے اختیار ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی آج بھی عوام جب بھی اسے انصاف کی طلب ہوتی ہے نا تو عوام آپ کا ہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اور جب آپ کی جانب سے اس طرح کے اتنے اہم کیسز عمران خان صاحب کے, ان کی اہلیہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ تو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. احتجاج ہو رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی, دیکھیں چیمبرز میں جا کر ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں, ان کی بہنوں کو منتیں کرنا پڑتی ہیں کہ بھائی خدارا ہمارا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کریں. انتہائی عام مقدمہ ہے, میں 190 ملین کیس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت سے درجنوں کیسز ہیں عمران خان صاحب کے جو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. لیکن مقدمہ عمران خان صاحب کا ہی کسی اور کی جانب سے جب دائر کر دیا جائے اور اس میں ان کی کردار کشی کا ایک چانس مل رہا ہو تو پھر عدالتیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں, اسے سماعت کے لیے مقرر کرتی ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ کہاں سے کہاں تک آ گئے ہیں. اتنا بڑا یو ٹرن تو ہم نے دیکھا ماضی میں, بہت آپ جیسے گزرے انہوں نے بھی نہیں لیا, لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی نظام میں عدالتی محاذ کے اوپر ہو رہا ہے وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. آج ایک اور ٹرائل بھی عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے. بالکل, جی ایچ کیو میں کوئی واٹس ایپ ٹرائل چلایا جا رہا ہے. وہ کوئی ویڈیو لنک کا بولا گیا تھا, تو سنا ہے کہ کوئی واٹس ایپ پہ خان صاحب کو پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سگنل نہیں آ رہے, تصویر صاف نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں انصاف کی. نہیں وجہ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر واٹس ایپ پہ یا ویڈیو لنک پہ خان صاحب کو پیش کر دیں گے تو کیا ان کو کوئی خطرہ ہے کہ کوئی تصویر بن سکتی ہے یا کیا, کس چیز کا؟ دیکھیں میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتا ان چیزوں کو کہ وجوہات کیا ہیں, لیکن آن دا فیس آف اٹ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ کسی چیز کا خوف ہے, اور وہ خوف اس قدر طاری ہے کہ آپ ایک جانب پنجاب گورنمنٹ آرڈر جاری کر دیتی ہے, ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے کہ اب آئندہ عمران خان صاحب کے ٹرائل جو ہیں وایا ویڈیو لنک ہوں گے. فیئر انف, حکومت ہے, اس کا ایک اختیار ہے, آگے اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جائے گی ججز, ادھر خصوصی عدالتیں نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ اوپن کورٹ میں کریں ٹرائل, وایا ویڈیو لنک ہی کریں, سیکورٹی کے بہت خدشات ہوں گے. لیکن پھر جو ویڈیو لنک ہے نا اس کی ڈیفینیشن کے اندر واٹس ایپ نہیں آتا. اب یہی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی ہے اسی کیس کے اندر, جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر, عمران خان صاحب کو جب پیش کرنا تھا اور وہ اس سے اگلے روز ہی کرنا تھا جس روز نوٹیفیکیشن آیا تھا, 700 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے اس عدالت کے باہر جہاں پر عمران خان صاحب کی تصویر آنا تھی. تو اس روز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جج صاحب کے نمبر پہ واٹس ایپ کال آتی ہے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس پر پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر. تو اس روز بھی جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, فیصل ملک غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ بھائی مجھے اپنے موکل کے سے ہدایات لینے دی جائیں, مجھے الگ سے علیحدگی میں بات کرنے دی جائے, اب کہ واٹس ایپ پر ہی کر لیتا ہوں پر علیحدگی میں کرنے دیں. انہوں نے اجازت ہی نہیں دی, انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے اوپن کورٹ میں کرنا ہے. اور آج بھی ایسے کیا عدالتی نظام آپ دیکھ لیں کہ ایک سائل ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریق ہے, اس نے ہدایات دینی ہے, وکیل کے ساتھ اس نے مشورہ کرنا ہے, وہ ہمیشہ راز کی باتیں ہوتی ہیں, بالخصوص پروسیکیوشن کے سامنے تو بالکل نہیں ہوتی. وہ باتیں بھی وہ وہاں پر کرنے پر مجبور ہیں. اسی طرح نتیجتاً عمران خان صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ بائیکاٹ کر دیں,
اور انہوں نے پٹیشن بھی بائیکاٹ دائر کر کی ہے انہوں نے ایک کہ آپ جس طرح یا تو ویڈیو لنک پراپر ہو، ورنہ اس طرح نہ بات کرانے دی جا رہی ہے، نہ آپ کو واٹس ایپ پہ خود آپ نے بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے ویڈیو لنک پہ کیا ڈرامہ آج بھی ایسا ہی ہوا ہے نا، آج بھی یہی بات ہوئی اور آج پھر انہوں نے شاید بائیکاٹ کر دی، اور آج بتایا جا رہا ہے اگین جیسے لاسٹ ہیئرنگ پر ہوا، آج بھی ایک ون سائیڈڈ افیئر چل رہا ہے. اب 8 گواہان کے بیانات آج جو ریکارڈ کرا ملزم ہے لیے گئے ہیں. وہ پیش آج بھی نہیں ہوا. ویڈیو لنک کے ذریعے ایک دفعہ لایا گیا لیکن انہوں نے بائیکاٹ کیا. ظاہری بات ہے واٹس ایپ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں ہے جو اور وہ ویڈیو چلا لنک ہی کا نہیں ہوتا ہے، سنا ہے. ہے کہ وہ بھی دیکھیں clear واٹس نہیں ایپ میں نا اور ویڈیو لنک میں فرق یہ ہے، ویڈیو لنک میں جو ملزم ہے نا، جو کیمرے کی دوسری طرف بیٹھا ہے، اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے. بالکل اس کے سامنے ایک مانیٹر ہوتا ہے، اس مانیٹر میں اس کو معلوم ہوتا ہے جج صاحب فلاں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، ہیں سامنے کون فلاں بیٹھا فلاں ہے، وکیل ہیں، وہ کدھر. کس کے ساتھ مخاطب ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر ورچولی پریزنٹ ہوتا ہے عدالت کے اندر. یہ جو واٹس ایپ ہے نا سر، اس میں وہ ورچولی پریزنٹ نہیں ہو سکتا. اس کو نہیں معلوم میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ ہوا میں تیر چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو چیلنج بھی کیا ہے، بتایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پراپر جو طریقہ کار ہے وہ اپنائیں، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ ان کے پاس ابھی تک سہولت دستیاب نہیں ہے. اگر سہولت دستیاب نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن اتنا جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ٹرائل جیل میں کر لیتے. شاید خائف ہیں کہ کہیں کوئی ملاقات نہ ہو جائے، ملاقات میں کوئی بیان سامنے نہ آ جائے، اور بیان بعد ازاں ٹویٹر کے اوپر نہ آ جائے، جس کو بند کرنے کے لیے الگ سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے. بیرسٹر ظفر اللہ خان اس میں پیش ہو رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے جو اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام میں ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب، ان سے جڑے جو مقدمات ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک آپ کو معلوم ہے عدالتی ایک اصطلاح ہے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہاں پر انصاف ہونا تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، اور انصاف کا نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا. اور یہ ایونچولی میں سمجھتا ہوں آج تو بڑی مشکل کاٹ رہے ہیں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن یہ فائدہ تو انہی کو دیں گے اور انہی کا کیس مضبوط ہوگا. جو جس طرح کی موکری یہاں پر ہو رہی ہے انصاف کی، جسٹس کی، عدلیہ کی، وہ عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن اس کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. عدلیہ یہ سب فیس کرے گی. عدلیہ کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اب آپ کے سامنے ہی موجود ہے، کس قدر کم ہو چکا ہے ٹرسٹ لوگوں کا عدلیہ کے اوپر. لیکن ساتھ ساتھ جو عدلیہ کی کریڈیبلٹی ہے ان دا نیئر فیوچر، جب حالات نارملائز بھی ہو جائیں تو یہ ججز صاحبان کیسے کسی کو منہ دکھائیں گے؟ اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا فیس کرنا، لوگوں کو، پبلک کو فیس کرنا، جن کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکس سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر چیزیں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے اعلیٰ عدالتی سطح کے اوپر. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہیں چاہیے کہ وہ صرف مراد کو انجوائے نہ کریں، سو کالڈ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات نہ کریں، جو اصل مسائل ہیں عدلیہ کے اندر، جو اس وقت جسے کہتے ہیں نا ایلیفینٹ ان دا روم ہے، اس کو ایڈریس کریں اور ان معاملات کو حل کریں، وگرنہ جو حالات ہیں وہ بدتری ہوتے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر دفعہ شفاف ٹرائل کی بات کی گئی، جب بھی کوئی کیس ہم نے سنا تو آرٹیکل 10 کا حوالہ دیا جاتا ہے. زرداری صاحب نے درخواستیں دائر کی تھی کہ شفاف ٹرائل نہیں ملا. شفاف ٹرائل کیا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے ویڈیو لنک کا ڈرامہ کر کے تو واٹس ایپ پہ پیش کر کے ان کو پھر وکلاء کو بات ہی نہ کرنے دیں. تو اب بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے آئینی درخواستیں دائر کی تھیں. جیسے طارق محمود جہانگیری نے الگ سے اپیل دائر کی تھی، سی پی ایل اے، ان کو نمبر بھی لگ گیا ہے. تو وہ 5 درخواستوں کا کیا بنا؟ گزشتہ روز کچھ خبریں سامنے آئیں کہ آبجیکشن لگ گئے ہیں اس پہ اور واپس کر دی گئی ہیں درخواستیں. تو اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ آبجیکشن لگ چکے ہیں ان پہ؟ کیونکہ آبجیکشن کے بعد ججز خود آئیں گے پھر سپریم کورٹ اور آ کے دوبارہ انہیں اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے معاملہ. 5 ججز نے لاسٹ فرائیڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں ہم کھڑے ہیں بالکل اس کے یہ نیچے یہ انسٹیٹیوشن برانچ ہے، یہاں پر وہ آئے، انہوں نے اپنی درخواستیں دائر کی، ان کا بایو میٹرک ہوا، سب کچھ ہوا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اعتراضات نہیں لگ رہے. کل کیونکہ میں تو یہاں تھا بھی نہیں، میں گاؤں میں تھا، مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے بتایا گیا کہ اعتراضات لگ چکے ہیں، اور بہرحال اعتراضات کی کاپی رات گئے تک نہیں آئی. بالکل. اور آج صبح جب میں آیا سپریم کورٹ میں تو میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں ان اعتراضات کی کاپی حاصل کر لوں جو مبینہ طور پر لگے ہیں ان 5 ججز کی درخواستوں پر. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اعتراضات ابھی تک کاپی سامنے ایک تو نہیں آ رہی، اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید اعتراضات ابھی لگے ہی نہیں.
اچھا, اب یہ میرے لیے بڑا حیران بھی ذرائع سے خبریں دی گئی ہیں کوئی کاپی, کیونکہ میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے. ہم سب نے رپورٹ کیا گزشتہ روز, میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن برانچ جہاں پر ان دا فرسٹ پلیس کوئی بھی درخواست آتی ہے اس کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں یہ لکوناز ہیں, وہ پھر متعلقہ برانچ کو بھیجا جاتا ہے. تو میری جو خبر ہے, میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان 5 ججز کی درخواست کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی آبجیکشن کم از کم انسٹیٹیوشن برانچ کی جانب سے تو عائد نہیں کیا گیا تھا. اور انہیں الٹا نمبر لگا دیا گیا تھا. نمبر لگا کر جو ریلیونٹ برانچ ہے ان کو بھیج دیا گیا تھا. اب وہاں پر جا کر اگر اعتراض لگا ہے تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تاحال جو فائل ہے جو آگے تو پہنچ چکی ہے مگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا, لوگ ڈینائی کر رہے ہیں, جو اندر بیٹھے لوگ ہیں, عدالتی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اس درخواست کو نہ اس کے اوپر اعتراض لگایا ہے, نہ ہی اس درخواست کو باقاعدہ طور پر انٹرٹین کیا ہے. اس کا بظاہر ایسا لگ رہا ہے یا تو نمبر نہیں آیا یا پھر اسے داخل دفتر کر دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. ہو سکتا ہے جب تک یہ بلاگ ہم کریں اس کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آ جائے, لیکن ابھی تک تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ ان اعتراضات کو ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر پا رہے. آفیشلی جاری نہیں کیے گئے, نہ ہی کاپی اس کی دیکھیں, اگر اعتراضات جا رہا ہے کہ وہ آئینی کمیٹی بھی اس کو دیکھے گی, جس اے او آر کے تھرو وہ پیٹیشن پیٹیشن دائر کی گئی تھی, وکلاء نے ظاہری بات ہے ذاتی طور پر یہ پیٹیشن دائر کی ہیں, بٹ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے تو وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے تھرو ہی ہوتی ہے. تو اس کیس میں بھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے رفاقت حسین شاہ صاحب. تو جب ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی, ان کی جو ٹیم ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, تو بتایا گیا کہ انہیں بھی کوئی اعتراضات کی کاپی تاحال موصول نہیں ہوئی, جبکہ سب سے پہلے اے او آر کو یہ کاپی موصول ہوتی ہے اور انہوں نے آگے اپنے کلائنٹ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ جو ان کی ایک رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ عبور کر کے فائل آگے جا چکی ہے, تو اب اعتراضات کی گنجائش بچتی نہیں. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن برانچ سے معاملہ آگے چلا گیا. اب آگے ظاہری بات ہے معاملہ مارک ہو کر جانا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی کمیٹی میں. بالکل, کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس امین الدین خان, جس میں موجود ہیں جسٹس جمال مندوخیر اور جسٹس محمد علی مظہر, اس نے ایونچولی یہ طے کرنا ہے کہ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو کب مقرر کرنا ہے, کیونکہ یہ معاملہ تو آئینی بینچ کا ہے. بالکل. ابھی تک بتایا گیا ہے کہ جو درخواستیں ہیں یہ تاحال اس آئینی بینچز کی کمیٹی کے پاس بھی نہیں پہنچی. ایک دفتر میں یہ پڑی ہیں. اب ان کے اوپر کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے یہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا, لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے. اگر تو اعتراضات لگ جاتے ہیں یا لگ گئے ہیں, فار انسٹنس مان لیتے ہیں, تو پھر آبویسلی اس کا آرڈر بھی آئے گا, اور وہ جب آرڈر آئے گا اس آرڈر کو پھر چیلنج کرنے کا موقع مل جائے گا ان 5 ججز صاحبان کو. وہ پھر یہاں پر پہنچیں گے سپریم کورٹ میں اور پھر ایک شور مچے گا. ہاں میں نے سوال کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب سے کہ اگر اعتراضات لگ گئے آپ کی درخواستوں پر تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ 50 قدم کی ہم دوری پر بیٹھے ہیں, ہم دوبارہ آ جائیں گے. ویسے بھی انہوں نے کہا آج کل کام ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. بالکل, کام ان کو کرنے دیں گے تو وہ کریں گے نا. ارباب محمد طاہر صاحب دیکھیں کر رہے ہیں کام, جسٹس ڈوگر کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح دیگر بھی ججز صاحبان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن چکی ہے. جہاں تک تعلق ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اس اپیل کا جسے آپ CPLA کہہ رہے ہیں, وہ نمبر بھی لگ چکا ہے اور موسٹ پروبیبلی آج یا کل اس حوالے سے کاز لسٹ بھی آ جائے گی اور اسے مقرر بھی کر دیا جائے گا. اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ریلیف بھی مل جائے گا. جو کام سے روکنے کا آرڈر ہے وہ معطل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے 5 ججز کی اس آئینی درخواست کا یا آئینی درخواستوں کا, اس کے اوپر شاید سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فی الوقت کوئی فیصلہ کرنے سے گریزاں ہے. اب وہ بھی آپ کو معلوم ہے کن وجوہات پر ججز صاحبان نے اپنی ہی درخواست کے اندر یہ بات بارہا لکھ دی ہے کہ بہت کچھ ہے کہنے کو اگر آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں گے. اور اجازت تو عنایت ہو ہی جاتی ہے جب آپ کی درخواست کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے اوپن کورٹ میں. ایک اور لاسٹلی یہ خبر ابھی آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے, ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا, ان دونوں کو ضمانت مل چکی ہے. اور آپ بدقسمتی دیکھیں, المیہ دیکھیں پاکستان کے عدالتی نظام کا, جوڈیشری کا, عدلیہ کا یا وکلاء کا, کہ جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور ایمان مزاری, ہادی چٹھا سمیت بہت سے جو پروفیشنل وکلاء ہیں انہیں اس میں نامزد کر دیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ ویڈیو ایویڈنس اس کے برعکس بات کر رہا ہے. لیکن پولیس چھاپے بھی مارتی ہے, گرفتاری کا بالکل, اور پھر انہیں پشاور میں جا کر وہاں پر ریلیف سارٹ کرنا پڑتا ہے. چیف جسٹس عتیق شاہ صاحب
انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ہی ضمانت منظور کر لی ہے. اور ایک مکالمہ بھی بڑا دلچسپ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ہوا ہے کہ انہوں نے پوچھا ایمان مزاری صاحبہ سے کہ آج آپ پہلی دفعہ آئی ہیں پشاور. انہوں نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی دفعہ آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں FIR ہوئی ہے, دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے, تو آپ پشاور تو آئی ہمارے پاس. تو اس پر وکیل نے بتایا کہ پشاور ہو, خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان, تو ایمان مزاری ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہتی ہیں. لازم نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئیں, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ عدالت نے انہیں ایک جو ریلیف ہے جو بنتا تھا ان کو دے دیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اتھارٹیز اس ریلیف کو کس قدر تسلیم کرتی ہیں اور جو گرفتاری کا عمل ہے اس کو آگے بڑھاتی ہیں یا رک جاتی ہیں عدالتی فیصلے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور خدشہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے اس طرح کی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں, اگر وہاں ضمانت ملی اس کیس میں تو کوئی نیا مقدمہ بھی بن جاتا ہے. راتوں رات بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کسی اور شہر میں مقدمہ دائر ہے, کوئی غداری کے مقدمات ہیں. تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو اپڈیٹس. نیکسٹ جو بھی عدالتوں سے متعلق اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور عدیل سرفراز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.